अपना मुकाला पेश करें ताकि तलबा और असातिज़ा सब उनके ख़यालात से फैज़ हासिल कर सकें। शमीम साहब ने आपकी बहुत ज़्यादा उम्मीदें जगा दी हैं। मुझे नहीं मालूम कि मैं उन उम्मीदों पे पूरी उतरने वाली हूँ कि नहीं। स्टेज बड़ी ख़तरनाक जगह होती है। सुदूर साहिबान की इजाज़त से दबिस्तान दिल्ली और लखनऊ पे बहुत ही मुख्तसर बात करूँगी कि आपके सब्र का और क़ुव्वत समाअत का इम्तिहान कम अज़ कम मैं तो नहीं ले सकती। मुख्तसर ही लिखा है तो पूरा पढ़ूंगी। जहन में ये सवाल ज़रूर उभरता है कि आया दबिस्तान है भी या नहीं। आखिर ये दबिस्तान है क्या? क्या दो शहरों में तख्लीक होने वाले अदब को हम दो अलग दबिस्तान तस्लीम करते हैं या इनकी मुनफरिद खुसूसियात इन्हें एक दूसरे से अलहदा करती हैं? क्या ये ज़रूरी है कि इन दोनों को एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ तस्लीम कर लिया जाए या इनके दरमियान चंद मुश्तरक अनासिर भी तलाश किए जा सकते हैं? क्या एक को दूसरे पर बेहतरी हासिल है या होनी चाहिए, या तसव्वुर दबिस्तान कम अज़ कम दिल्ली और लखनऊ की हद तक महज एक मफरूज़ा है और नाक़िदीन अदब ने शायकीन अदब पर अपनी बरतरी साबित करने के लिए इसे घर लिया है। एक अहद में तख्लीक होने वाले शेर व अदब की फ़ज़ा कमोबेश एक ही सी होती है जो अपने गिरदोपेश के सियासी और माशरती हालात की परवरदा होती है। इनमें मज़ामीन, ख़यालात, एहसासात और जज्बात को अदीब व शायर अपनी उस्ताद तबा के मुताबिक इनफरादियत बख्शते हैं। ये भी मलहूज़ खातिर रहना चाहिए कि हर अहद की अपनी एक लिसानी शनाख्त भी होती है जो एक दिन या एक बरस पर मुहित नहीं होती बल्कि सदियों के अमल से बनती और पनपती है। इस बात से शायद ही किसी को इनकार हो कि उर्दू ज़बान दिल्ली और उसके गिरदोनिवाह में बोली जाने वाली बोलियों और फ़ारसी और अरबी के इम्तिज़ाज से तश्कील पाई है, बल्कि खुसूसन फ़ारसी से। इसमें बड़ा रोल हिंद आर्याई का भी रहा है कि फ़ारसी और संस्कृत एक मुश्तरक आर्याई पस मंज़र रखती हैं। बक़ौल मोहम्मद हुसैन, हिंदुस्तानी मुसलमानों ने अपनी मजहबी इस्तिलाहात तक कदीम ईरानी इस्तिलाहात से लीं और अरबी पर कदीम फ़ारसी इस्तिलाहों को तरजीह दी कि ये आर्याई थीं। चुनाचे इबादत को सलात की जगह नमाज, सोम को रोज़ा, अल्लाह को खुदा, मलाइका को फरिश्ते और जन्नत को बहिश्त कहने का रिवाज हुआ। अनकोट। जो लोग फ़ारसी को हमला आवरों की ज़बान कहते हैं उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान और वस्त एशिया का रिश्ता न सिर्फ आर्याई तहज़ीब बल्कि तिजारती ताल्लुक़ात के सबब भी हुक्मरानी से बहुत पहले से उस्तवार था। इन्हीं तिजारती रिश्तों ने हिंदुस्तानी और मगरबी और वस्त एशियाई ज़बानों के दरमियान राब्ते का काम किया और एक नई ज़बान की खदोखाल तैयार किए। इसे एक वाज़ेह शक्ल तुर्क ईरानी हुकूमतों के क़याम के बाद मिली। तो इलाक़ाई बोलियों के साथ इख्तिलात ने जहाँ उन मकामी बोलियों को मुतासिर किया, वहीं फ़ारसी पर भी इसका असर इस तौर पर हुआ कि ईरानी शोरा ने हिंदुस्तानी फ़ारसी को सबके हिंदी के नाम से मौसूम किया। ये अमल दक्कन से बहुत पहले शुमाली हिंदुस्तान, बिलखुसूस ब्रिज, अवधि और खड़ी बोरी के इलाक़ों में शुरू हुआ और दिल्ली ने अकबर तक पहुँचते पहुँचते एक बाकायदा तिजारती मरकज़ की हैसियत इख्तियार कर ली। ग़ालिबन इन्हीं तिजारती रिश्तों और रवाबित की वजह से इस उभरती हुई ज़बान का रंग रूप अपने बातिन में सेक्युलर था। ये ज़बान दरबार से पहले अवाम की ज़बान की हैसियत से अपनी शनाख्त कायम कर चुकी थी। शाहजहानी दौर से गुज़रते हुए 18वीं सदी के अवाइल तक इसने दिल्ली में बाकमाल शोरा के कलाम में राह पाली थी। मोहम्मद शाही दौर के फ़ाइज़ दहलवी को शुमाली हिंद में उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कहा जाता है, जिनके कलाम में हिंदुस्तानी रंग गालिब है। निगम बोध घाट
جو آج بھی کشمیری گیٹ کے پاس موجود ہے، وہاں کا ذکر فائز نے کس طرح کیا ہے یہ ذرا دیکھیے، اور کتنا ہندوستانی رنگ اس میں شامل ہے، اور میرے تک پہنچتے پہنچتے اس میں کیا تبدیلیاں ہو گئی ہیں۔ ندی پر نمایاں ہے سیمی بدن، جیوں روپے کی تھالی میں ڈھلتے رتن، کھڑے گھاٹ پر ہیں سب سیم بر، خجل ان کے مکھ سے سورج اور چندر، ہے اندر کی مانو سبھا جلوگر، کنار دستی ہے رمبھا سدر۔ اور اسی نگم بودھ گھاٹ کو مصفی نے بعد میں لکھنؤ میں یوں یاد کیا ہے: دلی کی آرزو میں روتا ہوں مصفی، یاد آئے ہے مجھ کو نگم بودھ کا جو گھاٹ۔ مگر فائز کی دہلی نے دیکھتے دیکھتے اپنی صورت بدلی، اور اس کے ساتھ ہی اردو شاعری کے نئے نقش بھی بدل کر رکھ دیے۔ اس عہد کی شاعری خارجی رنگینیوں کی تصویر تھی، جس کا مفصل حال نواب درگاہ قلی خاں کی مرقع دہلی میں درج ہے، جہاں امرت پرستی کو سماج کی قبولیت حاصل تھی، اور دہلوی شاعری کا محبوب امرت کے روپ میں ان شاعری میں جلوہ گر تھا۔ یہ موضوع کہیں ذاتی واردات کے طور پر قلم بند ہوا، اور کہیں روایتی تقلید کے طور پر۔ امرت پرستی کا کچھ تعلق تصوف کی اس مضبوط روایت سے بھی رہا جس میں عشق مجازی کو عشق حقیقی کی پہلی منزل کہا گیا، اور کیونکہ صنف مخالف سے عشق میں ہوسناکی اور شہوت پرستی کے ذیل میں امرت پرستی کا کچھ تعلق تصوف کی اس مضبوط روایت سے بھی رہا جس میں عشق مجازی کو عشق حقیقی کی پہلی منزل کہا گیا، اور کیونکہ صنف مخالف سے عشق میں ہوسناکی اور شہوت پرستی کے ذیل میں آنے والے خطرات موجود تھے، اسی لیے غالباً صوفیاء کرام کے ہاں سادہ رو لڑکوں کی جانب رغبت کا رجحان عام ہوا۔ گو کہ یہ رجحان باطنی عشق تک محدود رہا، مگر خانقاہ سے نکل کر جب عوام تک پہنچا تو اس کی حیثیت باطنی یا روحانی نہ رہ کر جسم کی حدود تک پہنچ گئی۔ مثال: نہ دیتا غیر کو نزدیک آنے، اگر ہوتا وہ لڑکا دور اندیش، مضمون کا شعر ہے۔ سبزۂ خط نہیں ہے جس لب پر، اس کے بوسے میں کچھ سواہ نہیں۔ اس دور کی شاعری داخلی سے زیادہ خارجی پہلوؤں پر مرتکز تھی، جس میں مجلسی رنگ نمایاں ہے۔ عیش و نشاط اس دور کی خمیر میں شامل ہے، اسی لیے یہ شاعری کھلی ڈلی اور بے جھجک ہے۔ امرت پرستی کے ساتھ طوائف بازی اس دور کا مذاق خاص ہے، حالانکہ دہلی کی حکومت اپنے محور سے ہل رہی ہے اور سماج میں یہ غیر یقینی اور عدم استحکام تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے۔ تجھ بدن پر جو لال ساری ہے، عقل اس نے میری بساری ہے، اوڑھنی اودی پر کناری زرد، گرد شب کے سورج کی دھاری ہے۔ اسی مجلسیت اور لفظی صنائی کے چسکے نے دہلوی شاعری میں ایہام گوئی کی گنجائش پیدا کی، اور اس طرح کی کہ یہ ایک باقاعدہ رجحان کی حیثیت اختیار کر گئی۔ اب وہی شعر جو مظہر صاحب نے کہے تھے مجھے بھی ریپیٹ کرنے پڑ رہے ہیں۔ نظر آتا نہیں وہ ماہرو کیوں، گزرتا ہے مجھ پہ یہ چاند خالی، نازک پنے پہ اپنے کرتے ہو تم غروری، موسی کمر پہ اپنی فرعون ہو رہے ہو۔ مگر جیسے جیسے دلی پر آفات کے بادل گہرے ہوتے گئے، یہ فضا بھی بدلنی شروع ہو گئی۔ ایہام گوئی پر رد عمل کی تحریک نے قابو پایا، اور موضوعات کا رخ خارج سے باطن کی جانب مڑنے لگا۔ خانقاہوں اور تصوف نے ان ڈوبتے دلوں کو صبر و قناعت کا سہارا دیا، اور وہی آبرو اور حاتم جو ایہام گوئی کے علمبردار تھے، انہوں نے اس کے خلاف ایک بار پھر علم بلند کیا۔ انہوں نے قلبی موضوعات کو غزل میں شامل کیا۔ پھرتے تھے دشت دشت دیوانے کدھر گئے، وے عاشقی کے ہائے زمانے کدھر گئے، کیا دل فریب جائے ہے آفاق ہم نشیں، دو دن کو یاں جو آئے برسوں نہ جا سکے۔ خدا کے واسطے اس کو نہ ٹوکو، یہی ایک شہر میں قاتل رہا ہے، گریباں چاک کرنے سے ہمارے تجھ کو کیا ناس ہے، ہمارا ہاتھ جانے اور ہمارا پیرہن جانے۔ رد عمل کی اس تحریک نے جو چراغ روشن کیا، اس سے روشنی لے کر شعراء نے اپنے راستوں کا تعین کیا، اور اس طور کیا کہ یہ دور اردو شاعری کا عہد زریں کہلایا۔ ڈاکٹر جمیل جالبی نے اس سلسلے میں لکھا ہے
کہ اس دور کے مزاج میں چونکہ غم و الم کی لے، پسپائیت، بے یقینی اور گہری افسردگی کا اثر موجود تھا، اس لیے یہ اثر اس دور میں بھی سرایت کر گیا۔ مضطرب، منتشر اور نڈھال معاشرے کی روح زخموں سے چور تھی۔ طوفانوں نے اسے ہر طرف سے گھیر کر زندگی اور موت کے فرق کو مٹا دیا تھا۔ تصوف جو دلی کے معاشرے کا ایک اہم جز تھا، وہ بے اما عوام کی روحانی پناہ گاہ بن گیا اور یوں اردو شاعری کا ایک اہم موضوع قرار پایا۔ تسلیم و رضا، بے ثباتی دنیا، فنا اور انسان کے مجبور محض ہونے کا احساس اس عہد کے نمائندہ شعراء کا موضوع خاص بنا۔ اب جان جس میں خاکی سے تنگ آ گئی بہت، کب تک اسے ٹوکری مٹی کو ڈھوئیے۔ درد کی غزل خصوصاً تصوف کے مختلف پہلوؤں کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے، جس میں عظمت انسانی سے فنا تک کے تمام مراحل کا ذکر ہے۔ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے۔ گر دیکھیے تو مظہر آثار بقا ہوں، اور سمجھیے جو عکس مجھے محو فنا ہوں۔ اس دور کی دلی کی براہ راست ترجمانی اگر کہیں نظر آتی ہے تو سودا کے قصیدوں میں۔ مزاجن بلند آہنگ ہونے کے سبب انہوں نے قصیدہ گوئی کے فن کو عروج پر پہنچایا۔ برخلاف میر اور درد کے انہوں نے مضمون آفرینی کو اہمیت دی، مگر اسی قصیدے کے توسط سے دلی کی اخلاقی، سماجی اور سیاسی پستی کے مناظر بھی پیش کیے۔ قائم، میر اثر، میر سوز وغیرہ بھی اپنے کلام میں اسی دہلوی مزاج کی ترجمانی کرتے رہے۔ یوں سادہ گوئی، دردمندی، تصوف اور معاشرتی زوال کی عکاسی میر اور ان کے ہمعصروں کے ہاں دہلوی شاعری کا امتیاز بن گئی۔ شہر کے حالات بد سے بدترین ہوتے گئے تو بالآخر ارباب فن نے دل برداشتہ ہو کر دہلی سے رخت سفر باندھا اور فیض آباد اور لکھنؤ کی جانب روانہ ہو گئے، جو اس وقت تک نسبتاً پرسکون ریاستیں تھیں۔ عمرا اور نوابوں نے اہل فن کی سرپرستی کی اور پرامن ماحول اور ذہنی سکون نے مل کر شعر و ادب کو ایک نیا رنگ دیا، اور غزل کے ساتھ ساتھ بلکہ غزل سے بھی زیادہ طویل اصناف سخن مثلاً مثنوی، مرثیہ وغیرہ کو فروغ حاصل ہوا۔ اس خوش فکری کا ایک دوسرا نتیجہ یہ بھی نکلا کہ شعراء کے گروہ نے سادہ گوئی کے بجائے لفظی صنائی کو شاعری کا درہ امتیاز سمجھا اور اس میں نئے تجربے کرنے کی کوشش کی۔ لہٰذا مضمون پر غزل در غزل اور مسلسل غزل کی روایت بھی لکھنؤ ہی کا حصہ ہے۔ صنعت گری کو یہاں فوقیت حاصل ہوئی اور غزل کو صرف مشق سخن جاری رکھنے کے واسطے غزل کہنے لگے۔ البتہ مرثیہ، مثنوی اور قصیدے میں بہت سے صنفی تجربے کیے گئے اور اس طرح کیے گئے کہ صنفی حدیں دھندلی پڑنے لگیں۔ خاص طور پر مرثیے کے فن نے یہاں عروج پایا۔ ظاہر ہے کہ قصیدے اور مثنوی میں صنعت گری کی گنجائش غزل کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی۔ ایسے حالات میں جب نفس مضمون پر صنف کلام کے باہری سانچے کو اہمیت حاصل ہو جائے تو اصناف سخن کی ترقی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ علی جواد زیدی نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ مرثیے نے اخلاقی اور مذہبی شاعری کو فروغ دیا۔ مذہبی شاعری سے لگاؤ خالص لکھنوی ماحول کا پروردہ ہے اور یہاں کے عالمانہ ماحول کا عطیہ۔ اصناف شعر میں تجرباتی پہلوؤں کی وجہ بیان کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ ڈرامائی ادب کے ابتدائی نقوش بھی سوز کے مرثیوں سے اور امانت کی اندر صباح تک ملتے ہیں۔ ان نئے تجربوں کا سبب علوم کے احیاء کے علاوہ فنون لطیفہ کا احیاء بھی تھا، مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان تجربوں کی نوعیت سرسری یا ضمنی تھی کہ یہ کسی ذہنی وابستگی کے بغیر کیے جا رہے تھے۔ زباندانی اور مضمون آفرینی کے سلسلے میں شیخ امام بخش ناصر کا نام خاص طور پر لیا جاتا ہے۔ انہوں نے غزل میں قصیدے کے خواص شامل کر کے اسے ایک بلند آہنگ لہجہ دیا۔ وہ یہ خصوصیت ہمیں سودا کی غزلوں میں بھی نظر آتی ہے۔ ناصر نے نہ صرف اپنے کلام میں اس کا التزام کیا بلکہ شاعری کے اصول بھی متعین کیے۔ نئی طرحیں، نئی زمینیں اور تراکیب میں جدت پسندی کے علاوہ فصاحت و بلاغت کے اصولوں کو برتنے کے ساتھ ساتھ مبتذل اور فحش الفاظ سے گریز کی تلقین بھی انہوں نے کی۔
مگر اس کے ساتھ ہی بقول امداد اثر وہ خیالات شیخ کی بدولت بڑی کثرت کے ساتھ احاطۂ غزل گوئی میں شامل ہو گئے جو در حقیقت احاطۂ غزل گوئی سے باہر ہیں۔ اس زور آزمائی کا نتیجہ یہ نکلا کہ واردات و جذبات قلبیہ اور امور ذہنیہ کے مضامین سے شیخ کی غزلیں معرہ ہو گئیں اور غزل سرائی کا مطلب فوت ہو کر ایک قسم کی شاعری ایجاد ہو گئی جس پر نہ قصیدہ گوئی نہ غزل سرائی کسی بھی صنف کی تعریف صادق نہیں آتی۔ آتش گو کے ناسخ کی طرح سنگلاخ زمینوں کے شاعر نہیں ہیں، لیکن انہوں نے بھی اپنی فقیرانہ اور آزادانہ روش کے باوجود زبان کو شاعری کا بنیادی جزو قرار دیا۔ لکھنؤ نے جہاں طویل اصناف سخن کو استحکام بخشا، وہیں زبان کی صفائی اور شستگی اور مرصع سازی کے ساتھ اس کے خارجی ڈھانچے کی نوک پلک بھی درست کی۔ یہ الگ بات ہے کہ حد سے گزر جانے کے باعث یہ شاعری صرف ڈھانچہ ہی رہ گئی اور اس کی روح مرجھانے لگی۔ لکھنؤ میں معاشرتی فارغ البالی اور خوش فکری کی یہ صورت بہت عرصے تک قائم نہ رہ سکی اور بالآخر اس کا انجام بھی دہلی کی طرح ہی دردناک ہوا۔ بعض مورخین کے مطابق تقریباً 50 برس کے عرصے میں لکھنؤ بھی اسی صورتحال سے دوچار ہوا جس کا لازمی نتیجہ شعر و ادب پر پڑا، اور دہلی کی سادگی اور داخلیت نے بعد میں یہاں بھی راہ پائی۔ اس سرسری جائزے سے یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ لکھنؤ نے آبرو اور فائز کے زمانے کی شعری روایات لسانی فرق کے ساتھ کو اثر نو دریافت کیا اور اس میں نئے اضافے کیے، مگر یہ سوال پھر بھی اٹھتا ہے کہ لکھنؤ کو دہلی اسکول سے الگ کیسے سمجھا جائے اور دو الگ الگ ادبی اسکول کا نظریہ کب سامنے آیا۔ علی جواد زیدی نے پہل دہلی اور لکھنؤ اسکول کے نظریے کو عبدالسلام ندوی کی تصنیف شیر الہند میں تلاش کیا ہے، جس کو مزید تقویت اندلیب شادانی کی کتاب تحقیق کی روشنی سے ملی۔ علی جواد زیدی نے اپنی کتاب دو ادبی اسکول میں اس نظریے کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور دہلی اور لکھنؤ کے شعراء کے کلام کے حوالے سے دونوں کے درمیان مماثلت ثابت کر کے اس نظریے کو شکست دینے کی کوشش کی، مگر اس بات پر وہ بھی متفق ہیں کہ یہ دو علیحدہ ادبی مراکز ضرور تھے۔ جس نقطے کو انہوں نے نظر انداز کیا ہے وہ یہ ہے کہ دہلی اسکول کی بنیادی خصوصیات دراصل میر اور عہد میر کے حوالے سے بیان کی گئیں۔ جس ماحول میں ایک مخصوص شاعری پرورش پا رہی تھی، اگر عہد میر کی دہلوی شاعری اور لکھنوی شاعری کو سامنے رکھا جائے تو یہ فرق واضح طور پر سامنے آتا ہے، جس میں خود شعراء کی شعوری کوششوں کا دخل ہے۔ علی جواد زیدی نے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے جان بوجھ کر 18ویں صدی کے اوائل یعنی آبرو، حاتم اور فائز اور ان کے ہمعصروں کے حوالے نقل کیے، اور فائز کے خاص طور سے۔ ظاہر ہے کہ وہاں خارجی موضوعات کی بھرمار تھی اور یہ رنگ آگے چل کر میر کے عہد میں پوری طرح تبدیل ہو چکا تھا۔ دوسری بات جس پر علی جواد زیدی نے توجہ نہیں کی وہ یہ ہے کہ کسی عہد کا مطالعہ اس کے غالب رجحان کو سامنے رکھ کر کیا جاتا ہے۔ یوں ہمیں میر اور درد کے ہاں بھی مختلف رنگ مل جاتے ہیں، مگر وہ ان کی شاعری کا غالب رنگ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر لکھنؤ میں دہلوی رنگ کے نقوش گاہے بگاہے اپنی چھپ دکھا کر چھپ جاتے ہیں تو یہ عین ممکن ہے، مگر لکھنؤ کی شاعری کا امتیازی رنگ یہ نہیں ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ 50 برس کا عرصہ اپنے آپ میں ایک عہد ہو جاتا ہے۔ اس پر یہ اعتراض قائم نہیں کیا جا سکتا کہ اس قلیل عرصے میں کوئی ادبی اسکول قائم نہیں ہو سکتا۔ دور کیوں جائیں، خود ترقی پسند تحریک جدیدیت مابعد جدیدیت کی ابتدا، عروج اور زوال کا زمانہ 15 سے 20 برسوں پر مشتمل ہے۔ دراصل تاریخ اپنا کام کر کے کاغذوں میں سمٹ جاتی ہے اور بعد کی نسلیں ان شواہد اور حوالوں پر اپنے اپنے انداز اور نظریہ فکر سے کام کرتی ہیں، کئی بار انہیں رد کرتی ہیں اور اکثر ان کی تصدیق بھی کرتی ہیں۔ ادب کی ہمہ جہتی اپنے قاری کو نئے امکانات اور پہلو تلاش کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ناقد اور مورخ اپنے بیان میں دیانتدار اور غیر جانبدار رہے۔